वाली आयत से हम पढ़ेंगे, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तौजुब न कर के मैं तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें की और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। खुदावंद इस पाक कलाम के जरिया से आज सुबह हम सबको अपनी बरकत से नवाजे। आइए खुदावंद के हुजूर तशरीफ रखें और किताब मुकद्दस की इस तफसीर व तशरीह पर मुकम्मल तौर पर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे बहनों और भाइयों, आज जिस पैराग्राफ को आपकी खिदमत के अंदर पढ़ा गया है, जब इस पैराग्राफ के अंदर हम इसकी तफसीर व तशरीह पर गौर व खौस करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मालूम होता है कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। अब इस शख्स के बारे में जिसका नाम निकोदेमुस है, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बड़े होश के साथ खुदा के कलाम को सुनने की कोशिश कीजिएगा। और यह निकोदेमुस शख्स ये पहले नंबर पर यहूदियों का सरदार है। सरदार से मुराद सरदार काहिन के हैं। दूसरे नंबर पर यह इस्राएलियों का यानी यहूदी कौम का उस्ताद है, बड़ा मोतबर और मुकर्रम बंदा है। तीसरे नंबर पर यहूदी सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट की जो कैबिनेट पूरे मुल्क को चला रही होती है, जो 72 इफराद पर मबनी होती है, उनमें एक ये भी शामिल है। यानी इस शख्स की पर्सनालिटी है, इस शख्स के पास शोहरत है, इस शख्स के पास दौलत है, इस शख्स के पास मजहबी ओहदा है, इस शख्स के पास टीच करने की कुव्वत ताकत भी है। और ये शख्स ना सिर्फ ऐसे कामों में या ऐसे ओहदों में जिंदगी गुजार रहा है, सबसे बढ़कर बात यह है कि ये शख्स तौरेत को बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी बरीक बीनी के साथ जानता है। ये शरअ का आलिम है, ये शरीयत को मुकम्मल तौर पर समझने वाला है और शरीयत के फतवे देने वाला है। यहां पर ही इसका काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि
یہ نبیوں کے صحیفیوں سے بھی بڑی واقفیت رکھتا ہے اور آنے والے مسیح کا انتظار کر رہا ہے، آنے والے مسیح پر اس کا ایمان ہے، اور اس نے نبیوں کی پیش گوئیوں کو پڑھا ہوا ہے۔ یہ نبیوں کی پیش گوئیوں کے مطابق جانتا ہے کہ مسیحا آئے گا، ایک کنواری عورت سے پیدا ہوگا، اس کے آگے ایک پیش رو بھیجا جائے گا جو اسرائیل کو بپتسمہ کی تعلیم دے گا۔ اسے یہ علم ہے کہ اس نبی کے بعد مقدس یسوع مسیح آئیں گے جو خود اس دنیا میں آ کر بپتسمہ لیں گے۔ پھر یہ مکمل طور پر پیش گوئیوں سے واقفیت رکھتا ہے کہ اس کو کس طرح پکڑا جائے گا، اس پر کس طرح سے سیاست ہوگی، اس کو کس طرح سے صلیب دیا جائے گا، اس کے جسم کو کس طرح سے ٹارچر کیا جائے گا۔ المختصر یہ کہ یہ شخص اس وقت بائبل مقدس کا یعنی پرانے عہد نامے کا ماہر استاد ہے، اور ڈیپلی خدا کی باتوں کو، ڈیپلی خدا کے کلام کو یہ شخص جاننے والا ہے۔ اب یہ نیکودیمس لفظ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عوام پر فتح یا لوگوں پر فتح یا لوگوں میں فاتح۔ یہ اس کا نام ہے، اور اس کے نام کے ذریعہ سے یہ علم ہوتا ہے کہ یہ فتح مند شخصیت ہے، یہ ڈرنے والی شخصیت نہیں، یہ روح ریاض کرنے والی شخصیت نہیں۔ لیکن جب بائبل مقدس میں اس کی مناسبت سے دیکھتے ہیں تو یہ یوحنا کی انجیل میں پہلا موقع ہے۔ اس کا ذکر 3 بار یوحنا کی انجیل میں آیا ہے، پہلی بار اس 4 باب کے اندر، اور پھر دوسری بار یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کے اندر اس وقت اس شخص کا ذکر آیا ہے کہ جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، جب یسوع مسیح کو پکڑ کر عدالتوں میں پیش کیا گیا، تو یہ اکیلا نیکودیمس شخص تھا جس نے بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ اس وقت کے وکلا کے سامنے، اس وقت کے سردار کاہنوں کے سامنے اپنی زبان سے یسوع مسیح کے بارے میں یہ الفاظ نکالے اور اس عدالت کو انفارم کیا کہ ہر ایک کی ذاتی زندگی ہے، اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے، یا کسی مجرم کی بات کو سننا عدالت کا کام ہے۔ اس شخص نے یہ باتیں یسوع مسیح کے لیے عدالت میں کہی، اس کے علاوہ کسی نے یسوع مسیح کے ساتھ مل کر یا یسوع مسیح کی بابت حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ سب کے سب مخالف ہو گئے۔ اور یہ اکیلا شخص تھا جس نے عدالت کے اندر یہ بولا کہ بھائی اگر وہ چپ ہے تو اسے ایسے ہی سزا نہ دو، اس کی بھی مرضی معلوم کر لو، اس سے بھی پوچھ لو وہ کیا کہتا ہے۔ یہ ہر ایک کا رائٹ ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا مدعا بیان کر سکے، اور جب وہ اپنا مدعا بیان کرے تو اس کی اس بات کو سن کر اس بات کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ لیکن 100 کی تعداد میں اس اکیلے کی وہاں پر کہاں سے دال گل سکتی تھی؟ آواز چپ ہو گئی۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ شخص یسوع مسیح نے جب بپتسمہ پا کر اپنی خدمت کا علانیہ اظہار کیا، تو یہ شخص یسوع مسیح کی خدمت جب شروع سٹارٹ ہوئی پہلے 6 ماہ میں، یہ شخص یسوع مسیح کا بڑا گرویدہ ہو گیا۔ ان پہلے 6 ماہ کے اندر یہ کبھی یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ملا۔ اس نے روڈ چلتے ہوئے یسوع مسیح کی باتوں کو سنا ہے، اپنے یہودی قوم کے لوگوں سے یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں سنا ہے، اس نے یسوع مسیح کی تعلیمات کے بارے میں سنا ہے کہ یسوع جو آنے والا نبی تھا یا آنے والا مسیحا تھا،
بااختیار ہو کر خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے، بڑی سیدھی سادی تعلیم جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب یہ شخص اپنے دل میں یہ ٹھانے ہوئے ہے، یہ بھی یوحنا سے بپتسمہ یافتہ ہے، یہ بھی یوحنا کی شاگردیت میں ہے، لیکن جس وقت یوحنا نے مقدس یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ یہ جہان کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو جتنے بھی اس وقت یوحنا کے شاگرد تھے وہ سارے کے سارے یسوع مسیح کی شاگردیت میں آ گئے، کیونکہ یوحنا اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ جتنے بھی یوحنا کے شاگرد تھے سب شاگردوں نے یسوع مسیح کی بیعت کر لی، سب شاگرد یسوع مسیح کی شاگردیت میں آ گئے۔ اب یہ شخص یسوع مسیح کو ملنے سے ڈرتا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے سے کتراتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اس وقت کا بڑا عالم ہے، ہر طرح سے وہ کلام مقدس کو جو توریت ہے، صحائف انبیاء ہے، زبور کی کتاب ہے، نوشتے ہیں، ان سبوں کا ماسٹر ہے اور ان سبوں کو بخوبی جانتا ہے، علم والا یعنی نالج والا یہ شخص ہے۔ لیکن جب یہ یسوع مسیح کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے معجزات کو سنتا ہے، اس کے اختیارات کے بارے میں جانتا ہے، تو یہ یسوع مسیح کا بہت بڑا فین ہو جاتا ہے۔ لیکن نیکودیمس جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ نیکودیمس کے اندر ایک کمزوری تھی۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے دن میں ڈر رہا ہے کہ مجھے کوئی یہودیوں میں سے کوئی میری قوم کا یا میرے فرقے کے لوگ نہ دیکھ لیں کہ یہ یسوع مسیح کے پاس گیا ہے، اور دل میں وہ یہ کہنا نہ شروع کر دیں کہ یہ اتنا بڑا عالم فاضل ہو کر، استاد ہو کر، شرع کا عالم ہو کر اس ربی یسوع مسیح کے پاس جا کر تعلیم لے رہا ہے، اس کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کر رہا ہے، اس کی تعلیم کو سن رہا ہے۔ یہ ڈرتا ہے یسوع مسیح سے ملاقات کرنے سے۔ بعض اوقات یہی وجہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہوتی ہے، جس طرح یہ سب کچھ جانتا ہے کلام مقدس کے بارے میں، اس وقت یہ مکمل ایک ماہر استاد ہے، یہ سب کچھ جانکاری رکھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کمزوری کیا ہے؟ یسوع سے ملنے سے کترا رہا ہے، یسوع کو ملنے سے ڈر رہا ہے، جس طرح ہم کبھی کبھار اپنی زندگی میں یسوع مسیح سے ملاقات کرنے سے کتراتے ہیں، اس کے گھر میں آنے سے ڈرتے ہیں، اس کے پاس اس کی رفاقت میں آنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ بائبل کا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا ایک ماسٹر شخص ہے، جسے بائبل کے تمام تر علوم سے یعنی نالج سے واقفیت ہے۔ اب یسوع مسیح کے پاس ایک 6 ماہ کے بعد، یسوع مسیح کی خدمت کے سٹارٹ کے 6 ماہ کے بعد یہ ایک دن ارادہ کرتا ہے کہ چلو میں رات کے وقت یسوع مسیح کے ساتھ جا کر بات کروں گا یا یسوع مسیح سے ملوں گا۔ اب یہ شخص رات کو یسوع مسیح کے پاس جب جاتا ہے تو کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے اس 3 باب کے اندر کہ یہ رات کے وقت جب یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے تو یسوع مسیح کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہے اس پر غور کیجئے۔ یہ یسوع مسیح کو جاتے ہی کہتا ہے کہ اے ربی، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ نیکودیمس یسوع مسیح کے اس سٹیٹس کو، یسوع مسیح کی اس قابلیت کو، یسوع مسیح کی اس بڑی خدمت کو سراہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے
استاد ہو کر آیا ہے، اور جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی اور دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ کیا ایمان ہے میرا اور آپ کا؟ کیا بلا جھجک ہم خدا کے گھر میں یسوع مسیح کے پاس آ کر اس سے بات چیت کرتے ہیں، یا اس کو اپنا استاد مانتے ہیں، یا پھر اس کے معجزات پر یقین رکھتے ہیں؟ آج اس گناہ بھری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اس بات سے خالی نہیں کہ جب کہیں یہ پتہ چلے کہ فلاں جگہ میٹنگ ہے اور خدا کے خادم وہاں پر دعائیں کریں گے، اور ان کی دعاؤں کے ذریعہ سے لوگوں کو شفا ملے گی، جنہوں بیماری نہیں وہ بھی پاج پہ جائے۔ یہ یسوع مسیح کی طریقت کو دیکھیے اور اس نالج رکھنے والے شرع کے عالم کو دیکھیے۔ ہم تو کسی کو بلیو نہیں کرتے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اب جو مین بات یسوع مسیح سے اس نے پوچھی، اور یسوع مسیح نے جو اسے جواب دیا، وہ تیسری آیت کے اندر ہے کہ یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہودیوں کے اندر خدا کی بادشاہت کی تعلیم بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اسرائیلی قوم خدا کی بادشاہی کے منتظر تھے، اور وہ امید لگائے ہوئے تھے کہ خدا اپنے مسیحا کو بھیجے گا اور وہ اس دنیا کے اندر امن اور سکون کو قائم کر دے گا، اور ایک سلطنت قائم کرے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گی امن و سلامتی کے ساتھ۔ اب اس خیال کے مطابق کہ مسیحا آئے گا اور بادشاہی کرے گا، جب مسیحا آیا تو اس مسیحا کی سب سے پہلی جو منادی کے الفاظ تھے، اس نے لوگوں کے ساتھ باواز بلند یہ الفاظ کہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس شخص کو بھی وہ کہتا ہے کہ اگر تو توبہ کر کے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو تو خدا کی بادشاہی کو کبھی بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ نیکودیمس نے اس سے کہا کہ آدمی جب بوڑھا ہو تو وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اب یہ شرع کا عالم ہے، بائبل مقدس کا بڑا اس کے پاس نالج ہے، لیکن یسوع مسیح کی یہ بات سمجھ نہ سکا۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کیا میں بوڑھا اپنی ماں کے دوبارہ پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہوں؟ جو تم مجھے کہتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو، اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ فقیہوں اور فریسیوں پر یسوع مسیح نے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ تم تو نہ خود ان لوگوں کو بادشاہی میں جانے دیتے ہو اور نہ خود جاتے ہو۔ یعنی خدا کی بادشاہت کے بارے میں اسرائیلی ہی نہیں، مسیحی لوگ بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آسمان کا بادشاہ ہے۔ یسوع کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے، اور وہ باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہوا آسمانی تخت پر براجمان ہے، اور وہاں پر اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اب یسوع مسیح کی اس بادشاہی کی بابت جب ہم نیکودیمس کے اس سسٹم کو دیکھتے ہیں تو نیکودیمس پہلے نمبر پر تو اس کے پاس نالج ہونے کے جانتا ہے، اور سوال ہے اس کا کہ میں کس طرح سے خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا یہ سوال آج آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ آج کے اس پیغام سے یہ تجزیہ کر سکیں گے کہ کون کون خدا کی بادشاہت کا وارث ہو سکتا ہے یا بن چکا ہے؟
اس شخص کے بابت یسوع مسیح نے کہا کہ انسان جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اب مسیحت کی جو بنیاد ہے، مسیحت کی جو بنیاد ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، یہ ہے مسیحت کی بنیاد۔ اب انسان کی بابت جب آپ غور کرتے ہیں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، یہ ہے اس کی پہلی پیدائش، پہلی پیدائش اس کی انسان کی۔ اب جب وہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کر اس دنیا کے اندر ڈلیور ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اور اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنی ملک سے، اپنے قوم سے اس کی منسوبیت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ملک کا کہلاتا ہے، اپنی قوم کا کہلاتا ہے، اپنے ماں باپ کا کہلاتا ہے۔ کیوں؟ جسم کی بدولت جسم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس جسم کی بدولت جس جسم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس جسم نے اسی دنیا کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنی۔ انسان کی پیدائش دو طرح سے ہے، ایک طرح سے ماں کے پیٹ سے، اور دوسری پیدائش جو ہے وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہو۔ اب بائبل مقدس کے اندر اس چیز کا ایک کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ایک بار اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے۔ جو ایک بار اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے۔ وہ کیسے؟ نئی پیدائش اس کی ہے نہیں۔ پہلی موت تو ہر ایک نے مرنا ہے، جس کی بابت دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر وہ ذی و متنفس جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس پر موت کا آنا لازم ہے۔ اب تو اگر وہ صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، وہ اس موت کو بھی مرے گا اور پھر آخرت میں بھی وہ مرے گا۔ اور اس کی بابت کلام مقدس میں لکھا ہے جو لوگ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہوں گے، لکھا ہے کہ ان پر دوسری موت کا اختیار نہیں۔ وہ زندگی میں سے موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو صرف اور صرف ماں کے پیٹ سے یعنی ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے، اور جب دوسری اس کی موت آتی ہے تو وہ آگ اور گندک اور ابلیس اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ہے اس کی۔ لیکن جو دو بار پیدا ہوتا ہے اس کی موت ایک بار ہی ہے، وہ ایک بار مرے گا۔ جب وہ اپنی موت آپ مر جائے گا تو جب یہی مسیحا بادلوں پر آئے گا تو وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو زندہ کر کے اپنے پاس کہاں پر لے جائے گا؟ آسمانوں پر۔ کیوں وہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اگر آسمان کی بادشاہت کی میراث کو حاصل کرنا ہے، یا اگر آسمان کی میراث کے وارث بننا ہے تو شرط کیا ہے؟ نئے سرے سے۔ اب نئے سرے سے کیسے پیدا ہوا جاتا ہے، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے کیا ضروریات ہیں؟ کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ جن کو ہم کریں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے؟ اسی تیسرے باب کی ان اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ 5ویں آیت میں یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب نئے سرے سے پیدا ہونا کس طرح سے پیدا ہونا ہے؟ پانی اور روح سے۔
اب پانی اور روح سے سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ کس کی پیدائش پانی اور روح کے ذریعہ سے؟ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا، اس سے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے پانی کے اندر یوحنا کے پاس آئے تو اس پر روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوا۔ یہ ہے اس کی روحانی پیدائش، اور پانی کے اندر وہ کھڑا ہے۔ یہ ہے پانی اور روح کی پیدائش۔ جو جسمانی پیدائش ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جو روحانی پیدائش ہے، جو پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ غیر مادی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پانی اور روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اس نیکودیمس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہو، تب تو خدا کی بادشاہت کا وارث ہو سکتا ہے، تب تو اس کی بادشاہت میں جائے گا۔ لیکن وہ اتنا نالج رکھنے والا کلام کا اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ایک جواب دیا کہ کیا آدمی بوڑھا ہو کر ماں کے پیٹ میں جائے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نیکودیمس بوڑھا ہو چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو کر کیسے پیدا ہو سکتا ہوں؟ یعنی دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ بپتسمہ کی کوئی عمر نہیں۔ بالغ شخص سے لے کر موت تک جب بھی جی چاہے انسان بپتسمہ کی رسم سے گزر سکتا ہے، لیکن خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ جب ہم پانی اور روح کی پیدائش کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ پانی کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، واش کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اور ہم خدا کے سامنے جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جب اس سے معافی مانگتے ہیں، جب یسوع مسیح کو ہم شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو اس وقت ہم روح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر بپتسمہ کے وقت روح القدس کا نزول ہوا، آپ بھی جب پانی میں سے گزرتے ہیں یا پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کے پاک روح کا نزول آپ پر بھی ہوتا ہے۔ خدا کا پاک روح یعنی آپ روح اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں مسیحت کے اندر، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے سے۔ اور پھر کتاب مقدس بیان کرتی ہے اور وہ اسی شہادت دیتی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ گناہ کے سبب سے مردہ تھے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے کی وجہ سے ہم زندگی پاتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب پانی نمبر ایک، پانی بیان کرتا ہے بپتسمہ، اور دوسرے نمبر پر پانی جو ہے وہ بیان کرتا ہے خدا کے کلام کو۔ یہ چند ایک حوالہ جات دے کر ہم باہر اس رسم کو گزارنا چاہیں گے۔ ذرا جلدی سے افسیوں کا خط نکالیے، اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اور اس کے 5ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ یعنی جب ہم خدا کے کلام جو پانی کی مانند ہے اس سے غسل کرتے ہیں، یا کلام کے ذریعہ سے ہمیں غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، تو لکھا ہے کہ غسل دے کر صاف کر کے ہمیں وہ مقدس بناتا ہے۔ یہ حوالہ جات یاد رکھنے والے حوالہ جات ہیں کہ خدا پانی سے غسل دے کر ہمیں صاف اور
मुकद्दस बनाता है। फिर तीतस का खत निकालिए, तीतस का खत उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत। इस 5वीं आयत के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, तो उसने हमको निजात दी। हमें निजात किसने दी? और निजात किदे को लई जे? और किहड़े निजात दे हिंदा ते ईमान रखदे हो? ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਲਕਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਬੈਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਘਰ, जिस जिस्म दे नाल मिलाप होके असी पैदा होए, और रूह ते पानी दे नाल असी खुदा दे तुखम तो पैदा होंदे हैं, खुदा तो पैदा होंदे हैं। ते जदों असी खुदा तो पैदा होवांगे ते ओदी बादशाह दे वारिस नहीं होवांगे, ओदे घर दे बंदे नहीं होवांगे। ते जे घर दे बंदे ही इंज ढिले होके बैठे होण, कोई तुहानू ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100% ਡਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੇਵੋ, ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੋ, ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਕੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫੇਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਖਤਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਬਲੀਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਆਵਾਮ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ तीतस का खत ਉਹਦਾ 3 बाब ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ आयत ਚ लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने किए। लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें निजात दी, हमें उसने निजात हमारी रास्तबाजी के कामों के वजह से नहीं दी, उसने निजात हमें नेकियों की वजह से नहीं दी, उसने निजात उसको ऊपर ईमान लाकर उसको कलाम को कबूल करने की वजह से नहीं दी, बल्कि वो क्या कहता है? बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। वो कहता है कि निजात यीशु मसीह है, और निजात यीशु मसीह ही दे सकता है, मगर रास्तबाजी के काम करने के जरिया से निजात नहीं मिलती। निजात मिलती है खुदा की रहमत के वसीला से, जिस पर खुदा रहम करे, और जब वो रहम करता है तो लिखा है कि नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स से नया बना दिया जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब इंसान नए सिरे से पैदा होता है, यानी बपतिस्मा के अमल से गुजरता है, कलाम से धुल जाता है, तो उसका दिल नया हो जाता है, उसकी आंखें नई हो जाती हैं, उसका सोच नई हो जाती है, उसका दिमाग नया हो जाता है, उसके काम नए हो जाते हैं, वो सर से लेकर पांव तक नया हो जाता है। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो अब नई हो गई, और वो हमें नई पैदाइश का गुस्ल देकर रूहुल कुद्स के जरिया से हमें नया बना देता है। वो हमारे अंदर गोश्तीन दिल डालता है। और फिर एक और हवाला देखते हैं इब्रानियों के खत के अंदर। इब्रानियों के खत के अंदर 10वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, गौर से इस आयत को भी सुनिएगा। लिखा है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर
اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے جو حوالے میں دے رہا ہوں، یہ حوالے ایسے حوالے ہیں جس سے کوئی مسیحی منہ نہیں موڑ سکتا اس نئے سرے سے پیدا ہونے کے تعلق سے۔ اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ اب اگر کوئی خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، خدا کے ساتھ یا اس کی قربت میں آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پانی کے ذریعہ سے دھویا گیا ہو، خدا کے کلام کے ذریعہ سے اس کو غسل ملا ہو، وہ بپتسمہ کی رسم سے گزرا ہوا ہو، تو وہ خدا کے پاس جا سکتا ہے، خدا اس کے پاس آ سکتا ہے۔ خدا تب رفاقت رکھ سکتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے۔ پھر ایک اور آیت ہے، پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا اس کو بھی، لکھا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں۔ اب فانی تخم اسے انسانی تخم کہا جاتا ہے، جو فنا ہو جانے والا ہے، مر جانے والا ہے۔ تخم مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک والد ہے، اس کی اولاد ہے، والد مر گیا، کسی اتفاق سے اس کے بیٹے بھی مر گئے، جس دن اس کے بیٹوں کا اختتام ہو گیا سمجھو وہ تخم مر گیا، وہ نسل ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے ہو، تو فانی تخم سے نہیں، وہ ایمانداروں کو، ان لوگوں کو جو دھلے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے یہاں پر رسول فرماتا ہے کہ تم دھلے ہوئے لوگ فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ ہر حوالہ میں بڑی وضاحت، بہت زیادہ وضاحت دے کر رسولوں نے یہ تعلیم دی کہ بپتسمہ لو، بپتسمہ لو، خدا کی راست بازی کو پورا کرو، یسوع مسیح کے حکم پر عمل کرو، پانی سے اپنے آپ کو دھلوا کر پاک اور صاف اور بے عیب ہو جاؤ، اور خدا کے پاس جا کر بات چیت کرو، مسیح کے ساتھ سنگت رکھو۔ یہ اس وقت ہو سکے گا جب ہمارا تخم غیر فانی ہوگا۔ فانی تخم تو مر جاتا ہے، لیکن غیر فانی تخم ابد تک قائم رہتا ہے، اور آپ جب تک خدا موجود ہے، جب تک رہتی دنیا ختم ہو جائے لیکن آپ کا تخم اس وقت بھی موجود ہوگا جب یہ دنیا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں جو پانی کی مشابہت ہے۔ پھر آخری حوالہ دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں سے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا۔ کس نے؟ خدا نے۔ لکھتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ جب آپ اس گناہ بری دنیا سے نکل جاتے ہیں، نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کی اوسط آپ کی زندگی میں کم ہو جاتی ہے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور پھر
یسوع مسیح کے اور خدا کی بابت وہاں پر لکھا ہے کہ جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اور توبہ کرتا ہے خدا کا تخم اس میں قائم رہتا ہے، اور جس میں خدا کا تخم قائم رہتا ہے یونانی زبان کے اندر ترجمہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہی نہیں رہتا۔ یہ سٹیٹمنٹ کو غور سے سنیے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے خدا کا تخم اس میں بنا رہتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہی نہیں رہتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ ضرور کرتا ہے لیکن گھٹ بے قاعدگی دے نال، باقاعدہ نہیں۔ جدو نئے سرے تو پیدا ہویا نہیں سی اس تو پہلو باقاعدہ پوچھ کے گناہ کردا سی، پیسے دے کے گناہ کردا سی، لیکن جدو نئے سرے تو پیدا ہو گیا اس گراف دے وچ، اس ریشو دے وچ، اس لمٹ دے وچ کمی آ گئی۔ اور بعض اوقات انسان جدو اپنی زندگی میں کچھ کمیاں لانا شروع کرتا ہے تو سٹرگل کرتے کرتے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ کمی جس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی لائف سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اعتماد کے ساتھ، فتح مندی کے ساتھ، خدا کا اپنے آپ کو تخم سمجھتے ہوئے، خدا کا بیٹا یا بیٹی سمجھتے ہوئے کہ ہم نے اس کے کلام کے مطابق اپنے بدنوں کو ڈھالا ہے، تو ایک وقت ضرور آتا ہے آپ ایک ایسی عورت جس کی بابت نصیحت کے اندر بڑے وثوق کے ساتھ حوالہ جات دیے جاتے ہیں، ایسی بدکار فحاشہ عورت جو عین فعل پر پکڑی گئی، جب اس کو پکڑ لیا گیا تو ان کو یہودیوں کو ایسے کام جب نظر آتے تھے، جب کوئی ایسا سلسلہ ان کے سامنے آتا تو اس کو سنسار کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے اس عورت کو پکڑا ہوا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ ساتھ اس مرد کو بھی پکڑ کر سنسار کیا جائے، لیکن یہاں پر نوعیت یہ ہے کہ روح رعایت کرتے ہوئے بندہ چھڑ دیتا ہے تو بڈھی نو پھڑ لے آندا ہے فتویٰ دے کے۔ اب یہودی فتویٰ یہ ہے کہ زانیہ کی سزا سنسار ہے، زانی کی سزا سنسار ہے۔ اب جب زانیہ پکڑی گئی، زانی چھوٹ گیا، تو اس زانیہ کو پکڑ کر اس قوم کے لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ اسے پکڑ کر سنسار کرنے کی لیے لے کر جا رہے ہیں، اسے مارنے کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں یسوع مسیح ان کو مل جاتا ہے۔ چار جی رل کے آپس دے وچ کانا پھوسی کردے نے، اے استاد نوں پوچھ لئیے یہ کی فتویٰ دیندا یا یہ کی نویں تعلیم چھڑ دیندا ہے، چلو اینوں پوچھنے ہیں، یہ تے گل چھڑدا ہے، یہ کی آندا ہے؟ شریعت تے ساڈی آندی ہے کہ بندے نوں سنسار کرو، عورت کو سنسار کرو۔ یسوع مسیح کے پاس لے گئے، پتھر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے۔ اب اگر یسوع مسیح غلط فتویٰ دے تو وہ پتھر یسوع مسیح کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ سنسار یسوع مسیح کو بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور وہ عورت کو سنسار کرنے کے در پہ شرارت کے ساتھ یسوع مسیح سے انہوں نے فتویٰ لینا چاہا یا یسوع مسیح سے پوچھنا چاہا۔ یسوع مسیح نے جب ساری کنڈیشن کو دیکھا، بندہ کوئی نہیں، بڈھی نو پھڑ کے لے آئے، لکھا ہے کہ یسوع مسیح زمین کی طرف جھکا اور اپنی انگلی سے یسوع مسیح نے لکھا کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ اسے پہلا پتھر مارے۔ اب شریعت کے متحد پیدا ہونے والے یہودی جن پر یہ شریعت لاگو تھی کہ اگر کوئی زناکاری کے اندر پکڑا جائے یا پکڑی جائے اس کو سنسار کیا جائے، اب یسوع مسیح نے جب لکھا کہ آپ کے اندر جس نے گناہ نہیں کیا وہ اس کو پتھر مارے، کسی نے وٹا انج سٹھیا، کسی نے انج سٹھیا، کسی نے پیچھے ہاتھ بننے نے، کسی نے اگے بننے نے، کسی نے ہاتھ کھولے نے، کوئی نہیں ٹر پیا، کوئی نہیں ٹر پیا، کوئی نہیں ٹر پیا، سب چلے گئے۔ با اختیار کلام خداوند یسوع مسیح کا جو اس نے اپنی انگلی سے لکھ ڈالا، فرض کیا
اگر رستے میں یسوع مسیح نہ پڑتا، نہ وہ عورت یسوع مسیح کے پاس لے کر جاتے، کیا اس عورت نے بچنا تھا؟ وہ تو جاتے ہی 2-4 ہی وٹے بجے تو انہیں مر جانا تھا۔ اب جب سب چلے گئے تو وہ عورت اکیلی ہے، شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے ہے، اور اسے یہ بھی علم ہو چکا ہے کہ جو مجھے مارنے والے تھے وہ چلے گئے، ایک دل چ امید دی کرن اٹھی ہے، میں بچ گئی ہوں، انہوں زندگی مل گئی، حالانکہ گناہ دی مزدوری موت سی۔ اب یسوع مسیح اور وہ عورت وہاں پر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے سوال کیا اسی عورت سے، اسے پوچھتا ہے کہ عورت جڑے تینوں پھڑ کے لیا کہ تھے کھلوتے سن بڑے آکڑ کے وٹے پھڑ کے کتنے گئے نے؟ سب چلے گئے۔ اب وہ عورت پوچھتی ہے میرے لیے کی حکم ہے؟ اور میں تیرے تے بھی کوئی حکم نہیں لاتا، کیا کر آئندہ سے گناہ نہ کر۔ بدل گئی زندگی اس کی بات، ایک واقعے کے ساتھ، ایک حادثے کے ساتھ گناہ میں پکڑی گئی، اور اس گناہ میں پکڑے جانے کی بدولت یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے زندگی پائی۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ کیا وہ عورت دوبارہ زناکاری کرے گی؟ کیا وہ عورت دوبارہ زناکاری کے بارے میں سوچے گی؟ وہ تو موت کے منہ سے نکلی ہے، اسے دوبارہ زندگی ملی ہے، اب وہ زندگی جینا چاہے گی کسی بندے دے پترا انگر، جس طرح یسوع مسیح نے اسے فرمایا کہ جا، میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا، شریعت کے حکم بہت ہیں، میں بھی کوئی حکم نہیں لگاتا، صرف یہ کہتا ہوں میری بیٹی آئندہ سے گناہ نہ کرے۔ وہ بڑی بڑی تعلیم تو نہیں یسوع دیتی، صرف او دا معیار ویکھ کے، او دی کنڈیشن ویکھ کے یسوع مسیح نے انہوں جواب دیتا ہے کہ جا بیٹا آئندہ سے گناہ نہ کر۔ جب آپ زندگی کے اندر نیکودیمس والی روح رکھتے ہیں، بڑھیا ہو کے بھی بندہ خدا دے نال کھیڑ رہا ہوں، بڑھاپا بھی جب آ جاتا ہے تو وہ لوگ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ابھی تک ہوتے، وہ خدا سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جس طرح فقی اور فریسی، اسرائیلی اور یہودی یسوع مسیح کے ساتھ کھیل کھیلتے تھے۔ اس نیکودیمس کی زندگی میں دیکھیے، شاید آپ اس کے نالج سے کم نالج والے ہوں، بلکہ اس کے نالج کے سامنے آپ کا نالج کچھ نہیں۔ یہ ریکمینڈڈ درسگاہوں سے شرع کا عالم بن چکا ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، پاپولر ہے، روپیہ پیسہ ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، شہرت ہے، دولت ہے، ہر قسم کی فراوانی ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا ہونا یا خدا کی بادشاہت کا امیدوار ہو کر ڈرتے رہنا، تو جب آپ بغیر نئے سرے کے پیدا ہوئے اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو کدی یہ دعویٰ نہ کرے آجے کہ میں نجات یافتہ ہوں یا مینوں مسیح چک کے لے جائے گا ہوتے وائے، وہ دی وجہ کی ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسی ہر روز دعا دے وچ کی مانگنے ہوئے ہیں، دعا ربانی سارے پڑھنے ہیں، اسی ہر روز اس دعا دے وچ مین ایک پوائنٹ اسی خدا دی بادشاہت دا بھی یاد کر کی آنے ہونے ہیں، تیری بادشاہی آئے، اور جدوں تسی بادشاہی دے فرزندی نہیں، جب آپ نے بادشاہی کے فرزندیت میں آنے کے لیے کوئی اس کے حکموں کو ہی نہیں مانا یا اس رسم میں سے ہی نہیں گزرے تو آپ دعا ربانی بھی فضول پڑھتے ہیں۔ کیوں بھائی شوکت؟ جدو بادشاہی دے فرزند نہیں تو پھر اس بادشاہی نو یاد کا تو کرنے ہیں۔ خدا ہر روز ہمارے منہ سے اقرار کرواتا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، کدی یہ شرم کر کے بادشاہی دا فرزند بن۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی آپ نے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے
اور نئے سرے سے پیدا ہوگا جو شخص، میں گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی سے گناہ ختم تو نہیں ہو جاتا، آپ کی زندگی سے غلطیاں یا خطائیں ختم تو نہیں ہو جاتی، جب تک انسان کی ان رگوں کے اندر یہ خون دوڑ رہا ہے، انسان غلطیاں، خطائیں اور گناہ کرنے پر مجبور ہے۔ اور اسی لیے مسیح نے اپنا خون، ہمارے خون کے لیے، ہمارے خون کی قیمت، یسوع نے اپنے خون سے ہم کو خریدا تاکہ اے جان جڑی ہے اے آرام پا لوے۔ اے خون جڑا لکھا ہے نا کہ جانور دی جان خون چے، تے خون سمیت تساں اونوں نہیں کھانا بلکہ خون بہا کے ذبح کر کے انہوں کھانا ہے۔ کہنے تو مراد ہے کہ ساڈے بلڈ دی وجہ تو ساڈے اندر غلطیاں نے، خطاواں نے، اس بلڈ نو جڑا اس ٹائم میڈیکل والے اس چیز نو سمجھتے ہوں گے، کوئی چھوٹی سی ڈوز دے کر بلڈ پریشر کو ہائی کر لیا جائے تو انسان سر سے پاؤں تک تبدیل ہو جاتا ہے، سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، کام کرنے کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے، بات کرنے کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ جب انسان اوور ڈوز، انسان کے اندر جب ہاٹنس یا گرماہٹ آتی ہے، اوور گرماہٹ، ایک تو نارمل انسان ہے، اسے انسان نو ہائی بلڈ پریشر دا چھوٹا جا انجیکشن دے دیتی ہے جائے، وہ دی سوچ بدل جائے گی۔ تجربہ کر کے ویکھ لو، شاید اس طرح دے تجربے جو اسی گزرے بھی ہوئی ہے۔ کیوں ڈاکٹر کہندے نے کہ اپنے بلڈ پریشر نو اس حد تک کنٹرول رکھو جیڑی وہ دی حد ہے، اے حد تو ودے گا تاں بھی نقصان ہے، اے حد تو کٹے گا تے تاں بھی نقصان ہے، اس وقت تک جب تک اے دی وہ ذاتی ڈوز جنی کو خدا نے مقرر کیتی ہے۔ بعض اوقات انسان جب بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے وہ میڈیسن پہ آ جاتا ہے۔ میری والدہ بہت بوڑھا ہو کے اس دنیا سے گئی، اور میں نے بڑھاپے کے ایام میں اپنی والدہ کو دیکھا کہ سویرے ڈاکٹر کو ایک پوڑی لین دی ہے، شامی ایک پوڑی لین دی ہے، اتنے کتے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو جا کے دوائی لے آندی ہے، دل کر مہینہ لے آندے رہے، اماں نو رام ہی نہیں آیا۔ اس کا ایک ذہن انہاں پوڑیاں تے ٹک گیا سی، اور پوڑی کھاندی سی تے ریلیکس ہو جاندی سی، یا نیندر آ جاندی سی، یا وہ دے بدن چ تکلیف نہیں سی ہوندی۔ انسان جس طرح ساڈی عمر دے ایام ودتے جا رہے نے اس افراتفری دی دنیا دے وچ، اج دے ماحول دے مطابق، تو میرا خیال ہے اج تو کوئی 10-15 سال بعد جڑی عمر دی میعاد 50 سال تے آ جائے، بندہ 40-50 سال دے اشرے چاہے گا تو کھڑک جائے گا، مر جائے گا۔ ہون کوئی 70-80-90 تک بھی ویکھ رہے ہیں کئی لوگ ہیں، لیکن جس معیار کے مطابق، جس ریشو سے گناہ ترقی کر رہا ہے، جس ایوریج سے گناہ انسان کی زندگی میں ترقی کر رہا ہے، وہ بڑی تیز ایوریج ہے، بہت فاسٹ ہے۔ اتنی انسان دن میں نیکیاں نہیں کرتا جتنے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جتنی اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جتنی اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ انسان گناہ، غلطیاں، خطائیں کر کے پھر بھی ان کو ریئلائز کر کے خدا کے پاس معافی کے لیے نہیں لوٹتا۔ میں کل اپنی کلاس کے اندر یہی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم جب رات کو سونے لگتے ہیں تو پورے دن کے بارے میں اپنے ذہن میں نظر دوڑا لے تو ہمیں اس وقت اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا احساس ہوگا کہ آج میرے سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا خطائیں ہوئی ہیں، کیا میں نے گناہ سرزد کیے ہیں۔ تو سونے سے پہلے اگر انسان خدا کے حضور یہ اقرار کرے کہ آج دن بھر میں مجھ سے غلطیاں، خطائیں اور گناہ سرزد ہوئے،
اور اگر آپ اپنے ان گناہوں کا نام لے کر خدا سے بات کرتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے کہ خدایا آج میں نے اپنی اولاد سے جھوٹ بولا، انہوں نے پیسے مانگے تھے، میرے پاس پیسے تھے لیکن میں نے کہا نہیں ہے جی، کسی غصے دی وجہ تو، کسی ٹینشن دی وجہ تو جھکو خدا کے سامنے۔ اسی ایہو جے جھوٹ نو یا ایہو جی حرکت نو سمجھنے ہیں کہ ہاسا ماحول یہ بچے بنانے سن تاں جھوٹ بولے ہے۔ بچے بنانے ہون تے پاویں والدین بنانے ہون، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، لالچ لالچ ہی ہے، ورگلانا ہی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے اگر ہم خدا کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں، بعض اوقات اسی تانے مینے ایک دوجے نوں دینے ہیں، تو بڑا خدا دا چہیتا بنیا، میں ویکھاں گا کہ جدوں تو جائیں گا اتھے جنتا دے وچ، جنتا جان دے تیرے کام کوئی نہیں۔ اگر ہم اپنی رات کا اختتام یا سونے سے پہلے اپنے گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کی خدا سے معافی مانگ کر اپنے روح بدن جان کو خدا کے حضور سونپ دے، تو میں رات کو تعلیم دے رہا تھا کہ جب انسان دعا کی حالت میں سو جاتا ہے تو اس کی دعا اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک وہ صبح تک بیدار نہیں ہوتا، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور جب ایک ایماندار شخص بیدار ہوگا تو ایماندار شخص کے لبوں پر بیداری کے وقت خدا کا نام ہوگا، وہ خدا کا شکر کرے گا کہ اے مینوں خدا نے سویرے سویرے تندرستی سلامتی دے نال جگا دیتا ہے۔ نہیں تھے جڑے خدا دے ایمان نہیں رکھ دے یا خدا دے لوگ نہیں، رات نو سون لگیا بھی پھکا گولیاں دا کھا لیا، چنگے سو گئے، سویرے جدوں اٹھ دے نا ایڈے ایڈے ڈیلے انہاں دے ہوئے نا ناری گانگ ہاں انج دیاں انہاں دیاں آوازاں نکلدیاں نے۔ تجربہ کر کے ویکھ لو، گھراں چ بھی انج دے واقعات ہوندے نے۔ کسے دن 3-4 گھر دے جی ہیں، کوئی 5 کلو گوشت یا 2 کلو گوشت کٹے دا کھا کے ویکھو تو سویرے اٹھ کے او دا تجزیہ کرے جے تسی آپ ادھے پجھے کٹے بنے ہو گے، صحیح گل ہے۔ جس طرح کا ہم اپنی باڈی میں ڈالیں گے اس طرح کا باڈی افیکٹ نظر آئے گا۔ تسی 4 دن سور کھا لو، سور والی حرکتیں شروع کر دو گے، اور یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ کتا کھا لو، کتے والی حرکتیں، چوہے کھا لو، چوہے والی حرکتیں۔ چائنی کتے نہیں چھڑ دے، چوہے نہیں چھڑ دے، بلیاں نہیں چھڑ دے، 7 دن انہوں نے کھائیں رہیں گے۔ اور عام لحاظ میں بھی نیوٹرل لیول پہ بھی ان کی طرف دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ کتے دے بچے ہی نہیں، ہلے بھی نہیں اکھا کھلی ہیں۔ یعنی خدا نے آپ کو حدیں دی ہیں، خدا نے آپ کو الگ کیا ہے، چیزوں سے بھی الگ کیا ہے کہ کون سی چیزیں آپ نے کھانی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کھانی۔ کھان نو تو سارا کچھ جے پھر سانو بھی ڈڈو بڑی آسانی نال لب جاندے نے، ٹر ٹر کردے ہوندے نے کھالاں دے وچ تے چھپڑاں دے وچ۔ انسان حرام چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور جب حرام چیزوں کی طرف رغبت ہوگی تو زندگی میں بھی حرام زدگی ہوگی۔ زندگی میں اگر آپ حرام کھائیں گے، حرام جانور کھائیں گے تو آپ کے اندر سے بھی حرام زدگی نکلے گی، کوئی اچھائی نہیں نکلے گی، کیونکہ آپ نے خدا کو پیچھے کر کے اپنی من مانی کی ہے۔ اور دوجے بھی تو انسان نے تو بھی کھانے نے، اسی بھی کھائی جانے۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ بندہ بوڑھا ہو کر کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہون میں کنج پیدا ہوں، انہیں ہے وہاں ٹوبی لا، نئے سرے تو پیدا ہو، پانی تے روح تو پیدا ہو، تو پھر بادشاہ دا وارث ہو چکے گا۔ یہ ہوئی کلام اج ساڈے لئی بھی ہے کہ اگر اسی اج تک نئے سرے تو نہیں پیدا ہوئے تے مت سمجھو، مت اپنے آپ کو دلاسے دو کہ اسی خدا دی بادشاہت دے وارث ہو جاواں گے۔ اس ویلے تک اسی بادشاہت نو دوروں بھی نہیں ویکھ سکتے جنی دیر تک روح تے پانی دی پیدائش ساڈی نہیں ہوئے گی، کیونکہ ساڈے ربی یسوع مسیح نجات دہندہ وہ بھی روح تے پانی تو پیدا ہے۔ ایک باری وہ بھی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوا جس طرح میں تو تسی پیدا ہوئے، لیکن دوسری باری روح تے پانی تو پیدا ہوا۔ واجب ہے کہ ساڈا استاد، ساڈا قائد، ساڈا نبی، ساڈا خداوند
اگر اور روح تے پانی تو پیدا ہے تو دی طریقت ساڈے چ بھی ہونی چاہیے. اسی بھی اگر روح تے پانی تو پیدا ہوواں گے, جدوں وہ روح تو پانی تو پیدا ہویا سی تے رب نے اتوں اسمان کھول کے للکرا مارا سی, میرا پتر جو ہے خدا تواڈے لیے بھی آواز دے سکتا ہے, خدا آپ کے لیے بھی بلند آواز کر سکتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. ابلیس اگے ہر روز یسوع مسیح تواڈے لیے سٹینڈ لیندا ہے, وہ ہر روز آسمانی مقامات تے خدا نو لل کردا ہے, او تیرا بیٹا گناہ کرن دے. او بھائی کی گناہ کرن دے لے, اونوں او دے صاحب نے دتا ہی 100 روپیہ تے 50 دی شے ہونی ہے, اونے 100 دی پرچی بنوا کے لینے ہے 100 دی آئی ہے, آؤ تیرا پتر کرن دے ہی ہے. لیکن ایتھے اساں کے پڑھیا کہ خدا رحیم و کریم ہے اور رحم کردا ہے. تے یسوع اُتے ہی کھلوتیا کہندا ہے اس لئے اس بندے دے لئی, اس عورت دے لئی میں فدیہ دیتا ہے. تسی اگر مکاشفہ دی کتاب پڑھو تو اتھے تانوں لکھیا ہویا ملے گا ڈیٹیل دے نال کہ دن رات او بھیناں تے بھراواں تے الزام لاندا رہندا ابلیس, اور اون دی سیف سائڈ کون کردا ہے؟ یسوع مسیح جڑا آسمانی مقامات تے بادشاہ ہے, آسمانی مقامات تے ساڈا کاہن ہے, ساڈا شفاعت کرن والا ہے, ساڈا درمیانی ہے. اور اس درمیانی دے ہی اے الفاظ نے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے, اور آج کے اس پرفضل کلام کے ذریعہ سے ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے.